अलैकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। मिशकात शरीफ का हमारा जो दर्स था ये 627 रिवायात हमारी मुकम्मल हो चुकी थी और आज रमज़ानुल मुबारक की 22 तारीख़ है, 22वां रोज़ा है 1444 हिजरी और अप्रैल की 13 तारीख़ सन 2023। आज हम रिवायत नंबर 628 यहाँ से शुरू करेंगे और आगे देखें जितनी हमारी तौफ़ीक हुई इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हम जाएंगे। ये जो पिछली हदीस थी यानी हदीस नंबर 627, इसके रावी थे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो इस हदीस पाक के रावी भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ही हैं व अन्हु, यानी इन्हीं से मरवी है। कुन्ना नुअमरु बिद्दुआ इंदा अज़ानिल मग़रिब। ये दावात कबीर के अंदर इमाम बहकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इस हदीस पाक को नकल किया है। ये फरमाते हैं कि हमें हुक्म दिया जाता था, नुअमरु बिद्दुआ, दुआ का हुक्म दिया जाता था इंदा अज़ानिल मग़रिब, मग़रिब की अज़ान के वक्त। ये वही दुआ है कि जो हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपसे मरवी पीछे गुज़र चुकी है, ये वही दुआ है। आगे बढ़िए हदीस नंबर 629। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्ना बिलाल युनादी बिलैलिन फ़कुलू वशरबू। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बिलाल जिस वक्त अज़ान देते हैं तो उस वक्त तुम खाया पिया करो। हत्ता युनादी यब्नु उम्मे मक्तूमिन, यहाँ तक के अज़ान दें हज़रत उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, इब्न उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु ताला अन्हु। क़ाल वकान इब्नु उम्मे मक्तूमिन रजुलन आमा, वकान इब्नु उम्मे मक्तूमिन रजुलन आमा। ये कौन से शख्स थे? नाबीना थे, ज़रीरुल बसर थे, इनकी बिनाई नहीं थी। तो ला युनादी, ये उस वक्त तक अज़ान नहीं देते थे हत्ता युकाल लहू असबहत, असबहत, सुबह हो गई है, सुबह हो गई है, ये इस वक्त ही अज़ान देते थे। असबहत, असबहत का क्या मतलब? सुबह हो गई यानी सुबह करीब है, आप तैयारी करें उठ के। ज़ाहिर सी बात है कि अब सुबह अगर दाखिल हो जाए तो फिर तो खा पी नहीं सकते ना। तो इस हदीस पाक के अंदर ये हुक्म है ना कि हज़रत बिलाल जिस वक्त अज़ान दें तो उस वक्त आप खाते पीते रहें, लेकिन जिस वक्त इब्न मक्तूम अज़ान दें तो उस वक्त आप खाना पीना रोक दें। तो ये ज़रीरुल बसर थे, यानी इनकी निगाह नहीं थी। इस तरह इनको बताया जाता था कि सुबह हो गई है यानी सुबह करीब है, आप तैयारी करें अज़ान की, टाइम दाखिल होने वाला है सुबह का, सुबह सादिक तुलू होने वाली है। तो जो ही सुबह सादिक तुलू होती है तो फिर खाना पीना रोक दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस हदीस पाक से ये भी साबित होता है कि जो ही फजर तुलू होती है उस वक्त बिल्कुल खाना पीना रोक देना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई एक टुकड़ा आपके मुंह के अंदर है तो आप उसको भी बाहर निकाल दें, बस टाइम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो हज़रत बिलाल जो थे ये अज़ान देते थे रात के वक्त, यानी अभी सुबह दाखिल नहीं हुई होती थी उस वक्त अज़ान देते थे। किस लिए देते थे? बाज़ मुहद्दिसीन तो ये लिखते हैं कि यह अज़ान सुबह के सिर्फ़ रमज़ान में ही होती थी। तो रमज़ान में इसलिए होती थी कि लोगों को जगाना मकसूद होता था कि जो लोग सोए हुए ना तो वो उठ जाएं जल्दी से, जिन्होंने सेहरी की तैयारी करनी है, खाना पकाना है, वो उसकी तैयारी कर लें, जिन लोगों ने गुस्ल करना है, वज़ू करना है, वो कर लें और सेहरी खा कर फिर क्या करें कि अपनी नमाज के लिए हाज़िर हो जाएं। तो ये अज़ान इसलिए दी जाती थी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फिर दो मुअज़्ज़िन हुए, एक हज़रत बिलाल और एक हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो यहाँ से मैं ज़ाती तौर पर यह भी समझता हूँ कि शायद ये अज़ान सारा साल ही दी जाती है और तहज्जुद की नमाज के लिए दी जाती हो। कि ज़ाहिर सी बात है कि सुबह दाखिल होने से पहले ही तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी जाती है ना, तो तहज्जुद के लिए, क्योंकि बहुत सारे सूफिया को मैंने देखा है, उनकी ज़िंदगी मैंने पढ़ी है कि वो तहज्जुद के लिए अज़ान देते थे। और हमारे दरिया शरीफ जो बाबा जी साहब रदियल्लाहु ताला अन्हु के साहबज़ादे थे, उनको हज़रत क़िबला मेरे उस्ताद जी हैं हज़रत क़िबला अलहाज सुल्तान महमूद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप भी तहज्जुद की अज़ान भी दिया करते थे। और उस वक्त तहज्जुद के अंदर मेरे सामने तहज्जुद के अंदर आप 5 पारे कुरान पाक की तिलावत फरमाया करते थे। उस वक्त आपको हो सकता है ज़िंदगी में पहले मामूल से ज़्यादा हो, फिर बाद में आखिर में कम हो गया था, लेकिन उस वक्त 5, ये 2009-10 की बात है कि आप इस तरह करते थे कि 5 पारे अज़ान भी मिलती थी तहज्जुद की बड़ी मस्जिद के अंदर। और आज अगर मिलती हो तो सकता है आज भी मिलती हो, लेकिन मेरे इल्म के अंदर नहीं।
تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تہجد کی اذان بھی مشروع ہے، دینی چاہیے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر آگے پڑھتے ہیں حضرت سمرہ، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی جن کو ہم سمرہ کہتے ہیں، حضرت سمرہ بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ فرماتے ہیں لا یمنعنکم من سحورکم آذان بلال ولا الفجر المستطیل ولکن الفجر المستطیر فی الافق، یہ مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت کی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بلال کی اذان، لا یمنعنکم من سحورکم آذان بلال، بلال کی جو اذان ہے یہ تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، کھاتے رہو، کوئی بات بھی نہیں ہے۔ ولا الفجر المستطیل، اور نہ ہی فجر مستطیل۔ یہ فجر مستطیل جو ہوتی ہے نا، یہ جو فجر ہوتی ہے نا جس کو صبح صادق کہتے ہیں، اس صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے یہ فجر مستطیل، اس کو صبح کاذب بھی کہتے ہیں۔ یہ اس طرح ہے کہ شمالاً جنوباً نہیں، شرقاً غرباً، یعنی مشرق سے مغرب کی طرف ایک سیاہ لکیر نمودار ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی سی دیر کے لیے نمودار ہوتی ہے، پھر اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے زندگی کے اندر کبھی دیکھی نہیں ہے، بہرحال کتابوں کے اندر ہم نے یہی پڑھا ہے کہ پھر اس کے بعد پھر اس طرح ہوتا ہے کہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یعنی یہ فجر مستطیل اس طرح ہوتی ہے نا کہ لمبائی میں یہ روشنی ہوتی ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے پھوٹتی ہے، اس کے صبح کاذب کہتے ہیں، پھر ختم ہو جائے، اس کے بعد پھر فجر مستطیر، یعنی یہ اس طرح ہوتی ہے نا، یہ جو ہوتی ہے نا یہ شمالاً جنوباً ہوتی ہے اور یہ چوڑائی کے اندر ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ یہ جس وقت یعنی صبح کاذب ہوتی ہے تو کوئی بات بھی نہیں، کھائیں پئیں۔ جس وقت صبح صادق ہوتی ہے وہ جو روشنی ہوتی ہے جو شمالاً جنوباً ہوتی ہے، آسمان کے جو افق کنارے ہوتے ہیں تو ان کی چوڑائی کے اندر ہوتی ہے، تو یہ صبح صادق کی علامت ہوتی ہے۔ اس وقت پھر کیا ہوتا ہے، کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے۔ آگے بڑھیے، حدیث نمبر 631، حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت ابو سلیمان تھی، اور یہ صرف 6 رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پاک کے اندر رہے تھے۔ یہ فرماتے اتیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا وابن عم، میں اور میرے چاچو کا بیٹا حضور کے پاس حاضر ہوئے، تو انا وابن عم لی فقال اذا سافرتما، فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تم سفر کرو، تم دونوں بھائی سفر کرو، فاذنا، تو آپ اس طرح کریں اذان بھی دیں، واقیما، اور اقامت بھی کہیں، ولیؤمکما اکبرکما، اور تم دونوں میں سے جماعت وہ کروائے، امام وہ بنے، امامت وہ کروائے، اکبرکما، جو تم میں سے بڑا ہو۔ اب محدثین نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ اکبر سے کیا مراد ہے، عمر کے اندر بڑا ہو یا افضل ہو، یعنی اکبر سے مراد افضل، جو تم میں سے زیادہ متقی ہو، زیادہ پرہیزگار ہو۔ تو تحقیق یہی ہے کہ امامت افضل شخص کو ہی کروانی چاہیے، کہ جو علم کے اندر، تقوی کے اندر، ورع کے اندر جو بڑا ہو اسی کو امامت کروانی چاہیے۔ اور امامت جو ہوتی ہے تو وہ مفضول کے پیچھے بھی نماز ہو ہی جاتی ہے، یعنی ایک شخص ہے نا وہ فاسق فاجر ہے، گناہ گار ہے، نماز اس کے پیچھے بھی ہو ہی جاتی ہے، لیکن افضلیت اسی کے اندر ہے کہ امام مقرر کیا جائے کہ جس کے اندر تقوی ہو، جس کے اندر پرہیزگاری ہو۔ ظاہری سی بات ہے کہ وہ رول ماڈل ہوتا ہے لوگوں کے لیے، تو امام اسی کو، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا سفر کے اندر، مطلب یہ نا اس میں بھی آپ نے فرق یاد رکھنا ہے، یعنی 2 بندے ہیں، 4 بندے وہ سفر کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کریں کہ اذان بھی دیں، اقامت بھی کہیں، اور اس کے بعد جماعت بھی کروائیں، یہاں تک کہ ایک بندہ جو ہے نا اس کو بھی اذان اور اقامت کہہ کے ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ لیکن 2-3 آدمی ہوں تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کریں کہ اذان بھی دیں اور اقامت کہیں اور جماعت کروائیں۔ اب راستے کے اندر کوئی بھی شخص دوستوں میں سے آگے ہو جاتا ہے تو کوئی بات بھی نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ فاضل ہی آگے ہو، کہ جو علم کے اندر، تقوی کے اندر زیادہ ہے۔ لیکن اگر نہ بھی ہو فاضل آگے تو کوئی بات بھی نہیں، لیکن محلے کی مسجد کے لیے جس وقت آپ امام مقرر کریں گے تو ہر صورت آپ نے فاضل کو ہی مقرر کرنا ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہ فاسق فاجر راستے سے پکڑیں اور اس کو مصلی کے اوپر کھڑا کر دیں، نہیں، اس طرح نہیں ہے، فاسق فاجر کو نہیں، بلکہ اعلیٰ درجے کا جو متقی شخص ہے اس کو ہی کیا کریں گے، آپ امام بنائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ تم میں سے جو بڑا ہے وہ کیا کرے، یعنی اذان کے لیے خیر کوئی بات بھی نہیں ہے، اذان کے لیے کوئی بات بھی نہیں، اذان کوئی بندہ بھی دے دے، لیکن امامت کے لیے فاضل شخص کو ہی آگے کرے۔ اذان اگر مفضول بھی دے دے کوئی بات بھی نہیں ہے، لیکن امامت کے لیے فاضل شخص کو ہی آگے کرے۔ بہرحال پھر بھی اذان کے لیے کسی کو وہ آگے کریں، کر دیں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ اذان کے لیے اس شخص کو مقرر کریں کہ جو بندہ صحیح اوقات کو پہچاننے والا ہو۔
اذان کے لیے اس شخص کو مقرر کریں جو اوقات کو پہچاننے والا ہو اور صالح ہو اور بلند آواز والا ہو اور دیندار شخص ہو اور خوش العان ہو، اچھی آواز والا ہو اور کلمات اذان صحیح انداز کے اندر، درست انداز کے اندر ادا کرنے والا ہو، ایسے شخص کو مؤذن بنانا چاہیے۔ اب آپ ہماری مسجدوں کے اندر، اپنی مساجد کے اندر دیکھ لیں کہ ایسا کوئی آدمی بھی نہیں، بالکل 100 سال کا جو آدمی ہوتا ہے، 100 سال کا، تو اس کو اذان کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی بوڑھا آدمی ہوتا ہے، گھر میں اس کے لیے جگہ کوئی نہیں ہوتی، وہ آ جاتا ہے مسجد میں اندر اور پھر کچھ آتا نہیں ہے تو کہتے ہیں چلو تم فارغ ہوتے ہو تو اذان دے دیا کرو۔ تو یہ لوگوں کو متنفر کرنے والی بات ہے، نہ اذان کے الفاظ صحیح ادا ہوتے ہیں اور وہ روک روک کر وہ اس طرح کرتا ہے کہ اذان دیتا ہے۔ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے، غالباً تاریخ طبری کے اندر ہے یا کسی اور تاریخ کی کتاب کے اندر، بہرحال اتھینٹک بات ہے، میرا حوالہ ذہن کے اندر نہیں ہے، وہ آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، کہ ایک شخص تھا وہ اذان دیا کرتا تھا اپنے محلے کی مسجد کے اندر، اور بڑی بدی اور بڑی پیڑی قسم کی اس کی آواز تھی، تو محلے کے لوگ اس سے تنگ تھے۔ وہ جب اذان دینا شروع ہوتا تھا لوگ کانوں کے آگے انگلیاں رکھ لیتے تھے، اتنا اس سے پریشان تھے۔ آخرکار محلے کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے اس کو کہا کہ چلو تمہیں عمرے کے اوپر بھیجتے ہیں، حج کے لیے یا عمرے کے لیے تمہیں بھیجتے ہیں۔ اس زمانے میں پیدل سفر ہوا کرتے تھے، اس طرح کیا ہے کہ اس کو بھیج دیا انہوں نے پیدل سفر کے اوپر کہ آپ جائیں، یعنی حج کرنے کے لیے آپ جائیں۔ وہ بڑا خوش ہوا، وہ سمجھا کہ چونکہ میں اذان دیتا ہوں مسجد کے اندر تو میری آواز سے یہ لوگ بڑے خوش ہوئے، تو اس کے انعام اور صلے کے طور پر، اکرام کے طور پر یہ مجھے حج کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تو یہ بڑا خوش ہوا، لہٰذا جس بستی سے گزرتے تو اذان دے کے، ٹھیک ہے طریقہ بھی ٹھیک ہے وہ کرتا تھا، بہرحال بستی کے لوگ اس کی آواز سے پریشان ہی ہوتے تھے۔ تو ایک بستی سے وہ گزرے کہ جہاں پر کوئی راجہ تھا، حکمران تھا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرما، کرسچن تھا وہ، تو اس کی جو بیٹی تھی تو وہ اسلام کی طرف مائل تھی، یعنی اسلام کے ساتھ اس کی محبت، کچھ مطالعہ کر کے، کچھ کتابیں پڑھ کے وہ اسلام کی طرف مائل ہو گئی۔ تو ابھی قریب تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیتی، مطلب وہ سوچ رہی تھی کہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اس کی اس نے تحقیق کی ہے، اب وہ پہنچ گئی ہے، تو اب وہ آج کل کے اندر کہیں پر جائے اور خفیہ طور پر وہ اسلام قبول کر لے۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ اس بستی کے اندر پہنچ کے اور بستی کے اندر جا کر اس نے اذان دی ہے۔ تو آواز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس بندے کی پیڑی آواز تھی۔ تو اس وقت جس لڑکی نے یہ اذان سنی نا، تو اپنے والد سے، وہ عیسائی تھا، کرسچن تھا، اس سے پوچھنے لگی ہے کہ یہ بندہ کون ہے اور یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ وہ مسلمان ہیں اور ان کی یہ اذان ہے کہ جس اذان کے لیے یہ اس طرح کرتے ہیں، لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ جس اسلام کی طرف تم راغب ہو نا، یہ اس اسلام کا ایک شاعر ہے، شاعر میں سے شعار ہے، یہ اس اسلام کا ایک شعار ہے، شاعر اسلام میں سے، اور یہ بلاوے کے لیے یعنی نماز کا وقت ہو گیا، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اس طرح ہوتے ہیں، بس اس آواز سے وہ متاثر ہو کر نا، مطلب برا اثر لے کر اس نے اس طرح کیا کہ کلمہ نہیں پڑھا اس نے، یعنی اسلام کی طرف وہ مائل ہونے والی تھی، بہرحال اس نے چھوڑ دیا، اس کو ارادہ ہی کینسل کر دیا۔ تو اس طریقے سے بعض چیزیں نفرت کا باعث بنتی ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ عوام میں مسجد کا وہ میلے کپڑے پہنے، اپنے کپڑوں کا خیال نہ رکھے، اپنے لباس کا خیال نہ رکھے، اپنی ٹوپی صفائی کا خیال نہ رکھے، تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر لوگ اس طرح کے عملہ تو دین کے اوپر ہی کرتے ہیں نا، اور وہ اس کی جو عمل ہوتا ہے تو وہ آ کر دین کی طرف ہی منسوب ہوتا ہے نا، کہ یہ دیکھو اسلام ان کو یہ سبق سکھاتے ہیں اور یہ دیندار لوگ ہیں اور یہ دین کا کام کرنے والے اور یہ لوگ دین کے داعی ہیں۔ تو دین کے جو داعی ہوتے ہیں نا، شاعر اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے والے، اللہ رسول کی طرف، ان کی صفات ہیں کچھ۔ یا ایھا المدثر، آپ سورہ مدثر پوری پڑھیں نا، تو یہ پوری کی پوری اس کے اندر اصول آپ کو ملے گے کہ داعی دین کی کیا صفات ہونی چاہیے۔ تو پھر میں عرض کروں گا کہ یہ جو محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اشہد اللمعات کے اندر یہ جو صفات لکھی ہیں، پھر میں بیان کر دیتا ہوں کہ وقت کا پہچاننے والا ہو، صالح ہو، متدین ہو، یعنی دیندار شخص ہو، بلند آواز والا ہو، خوش العان ہو، کلمات اذان کو صحیح ادا کرنے والا ہو، ایسے شخص کو مقرر کرنا چاہیے۔ آگے بڑھیے، روایت نمبر 632 انہی سے، یعنی حضرت سیدنا مالک ابن حویرث سے فرماتے ہیں، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو۔ ہاں قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے فرما دی اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی ادا کرو، لیکن نماز کیا ہے، رکعتوں کی تعداد کیا ہے، کیا پڑھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان نہیں کیا۔ زکوٰۃ کا حکم دیے، زکوٰۃ کے مصارف بھی بیان فرمائے، مقداریں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی، مقداریں بیان فرمائیں رسول اللہ نے۔ نماز کا حکم دیا، نماز کیا چیز ہے، کس طرح پڑھی جائے گی، یہ بتایا رسول اللہ نے، یہ چیز ہمیں پتہ چلی ہے سنت سے۔ تو یہ
حجیت حدیث کے اوپر بھی دلیل ہے، ضرورت سنت کے اوپر بھی دلیل ہے کہ قرآن کے وہ احکام کہ جو مبہم ہیں، قرآن کے وہ احکام کے جو مجمل ہیں، تو اس ابہام کو رسول اللہ نے اپنی سنت سے دور کیا ہے، اس اجمال کی تفصیل رسول اللہ نے اپنی حدیث میں بیان کی، اپنی سنت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اجمال کی تفصیل۔ ابھی چونکہ رمضان المبارک کا ماہ مقدس بھی ہے، تو یہ قرآن پاک کے اندر جو آتا ہے نا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام، یہ قرآن پاک کے اندر جو آتا ہے نا، تو یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہ جو سفید دھاگے کا ذکر ہے اور اسی طریقے سے سفید کالے بلیک دھاگے کا ذکر ہے نا، تو یہ جس وقت آیت اتری ہے نا، تو ایک صحابی رسول نام ابھی ان کا میرے ذہن کے اندر نہیں، بخاری شریف کتاب الصوم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا لے کر اپنے پاس رکھ لیا اور اس کو دیکھتے رہے۔ تو جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو یہ بات پتہ چلی ہے نا کہ دھاگے سے یہ دھاگا مراد لے رہے ہیں سفید، اور دھاگا رکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جس وقت تک اس کی پہچان نہ ہو سکے تو اس وقت ہم کھانا پینا اس وقت تک، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، سفید دھاگے سے مراد صبح ہے اور بلیک دھاگے سے مراد رات ہے۔ تو دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تشریح بیان فرما دی۔ تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت ہوئی نا شارح کی، شین الف را اور ہا، شارح شرح بیان فرمانے والے، اے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شارح یعنی شین الف را اور عین، شارح شرح بتانے والے، شرح گر شریعت بنانے والے۔ تو بہت سارے افعال ایسے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے خود وہ چیزیں ہمارے اوپر حرام بھی کی ہیں کہ ان کو آپ نہیں کھائیں گے، اور خود کچھ چیزیں ان کو حلال بھی کی ہے، یعنی قرآن کے اندر ان چیزوں کو حکم کھانے پینے کا موجود نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے بیان فرمایا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، تو یہ آپ نے یاد رکھنا، یہ جو حدیث ہے حدیث نمبر 632، یہ حجیت حدیث کے اوپر بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ رأیتمونی صلوا کما رأیتمونی اصلی وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت حاضر ہو جائے تو فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ، تو تم میں سے ایک بندہ کیا کرے، اذان دے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ایک بندہ اذان دے، ثُمَّ لْيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، ثُمَّ لْيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، پھر تم میں سے جو بڑا ہے وہ اس طرح کرے کہ اذان جماعت کروائے، یعنی امامت کروائے، اور امامت اکبرکم کا معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ افضلکم، جو تم میں سے افضل ہے۔ آگے بڑھیے، حدیث نمبر 633، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین قفل من غزوۃ خیبر صار لیلۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت غزوہ خیبر سے واپس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت چلتے رہے، حتی اذا ادرکہ قرا حرس، جب رات کا آخری پیر ہوا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ کے اوپر پڑاؤ فرمایا، وقال لبلال اقلا لنا اللیلہ، اقلا لنا اللیلہ، حضرت بلال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ہمارا پہرا دینا ہے رات کے وقت، اقلا لنا اللیلہ، رات کے وقت ہمارا پہرا دینا ہے، فصلی بلال ما قدر له ونام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ، تو حضرت بلال نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، جتنا ان کا نصیب تھا، جتنا ان کا حصہ تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز ادا فرماتے رہے۔ اچھا، ونام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی سو گئے اور حضور کے اصحاب بھی سو گئے۔ فلما تقارب الفجر استند بلال الی راحلتہ، جس وقت فجر قریب ہو گئی تو حضرت بلال بھی ٹیک لگا کے سو گئے، اپنے کجاوے کی یہ پشت ہوتی ہے نا کجاوے کی، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر حضرت بلال کیا کرے، الی راحلتہ۔ اچھا، موجہ الفجر، فجر کے قریب، فجر سامنے تھی یعنی فجر قریب تھی کہ حضرت بلال اپنے کجاوے کی پشت سے ٹیک لگا کر سو گئے، تو فغلبت بلالا، حضرت بلال رضی اللہ فغلبت بلالا عیناہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا، وہ ہوا مستند الی راحلتہ، وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، فلم یستیقظ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولا بلال،
ولا احد من اصحابہ، پھر سن لے، فلم یستیقظ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ولا بلال ولا احد من اصحابہ، نہ حضور بیدار ہوئے، نہ حضرت بلال بیدار ہوئے، اور نہ حضور محمد مصطفیٰ کے کچھ صحابہ میں سے کوئی صحابی بیدار ہوئے۔ اچھا، ضربتہم الشمس، ان کو جگائے سورج کی کرنوں نے، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اولہم مستیق، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اولہم مستیقاظا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدس سب سے پہلے جاگے، ففزع، حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھبرا گئے، ففزع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فقال اے بلال، بلال یہ کیا ہے، یعنی آپ نے ہمیں کیوں نہیں جگایا؟ فقال بلال احظ بنفسی الذی احظ بنفسک، یا رسول اللہ جو چیز آپ کو پیش آ گئی تھی وہی چیز مجھے بھی پیش آ گئی تھی، یعنی آپ سو گئے تھے، نیند کی حالت میں تھے، تو مجھے بھی اسی طرح ہوا۔ اچھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قال اقتادوا فاقتادوا رواحلہم، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو یہاں سے کوچ کرو، تو سب اپنے سواریوں کو لے کر کوچ کرنے لگے۔ ثم توضأ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وامر بلالا، پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کیا اور بلال کو حکم دیا، فاقام الصلاۃ، پھر وامر بلالا فاقام الصلاۃ، بلال کو حکم دیا کہ نماز کے لیے اقامت کریں، فصلی بہم الصبح، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح کی نماز ادا فرمائی۔ فلما قضى الصلاۃ، جب صبح کی نماز ہو گئی، قال من نسی الصلاۃ فلیصلها اذا ذکرها، فرمایا جو بندہ صبح کی نماز بھول جائے، تو یعنی کوئی نماز بھی وہ بھول جائے تو وہ نماز پڑھے جب اس کو یاد آئے۔ فإن اللہ تعالیٰ وأقم الصلاۃ لذکری، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قائم کر نماز جب تمہیں میری یاد آ جائے، یعنی میری یاد یعنی جب تمہیں نماز یاد آ جائے، نیند کی وجہ سے نماز رہ گئی، اب نماز یاد آ گئی ہے نا، تو اب نماز ادا کر لو، یعنی نماز کی یاد کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنی یاد قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ مناجات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر بھی نہیں اس حدیث پاک کے اندر بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ خیبر سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام واپس آ رہے تھے، تو رات کے پچھلے پہر آرام کے لیے ایک مقام کے اوپر پڑاؤ کیا تو سو گئے، تو پھر اس طرح ہوا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت اٹھے، پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اٹھے، سورج بلند ہو چکا تھا، تو اپنے صحابہ کو وہاں سے کوچ کرنے کو حکم دیا۔ دوسری جو روایت آگے آ رہی ہے، یہ آگے نہ بھی آئی تو دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس جگہ، یعنی چونکہ نیند جو تھی نا وہ سستی ہے نا، اور سستی شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے، تو اس جگہ کے اوپر شیطان کے اثرات پائے جاتے تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں سے کوچ کرو، تو پتہ چلا جس جگہ کے اوپر نوست کے اثرات ہوتے ہیں نا، تو وہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ زندگی کے اندر بھی یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں جن بستی کے اندر کچھ اثرات ہیں، شیطانی اثرات ہیں، یا جو انسان ہوتے ہیں، تو انسان بھی ظاہری سی بات ہے کہ شیطان نما انسان نما شیطان ہوتے ہیں، شیطان نما انسان ہوتے ہیں، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پر گناہوں کی وجہ سے یا دیگر کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں کہ جو نوست کا سبب ہوتے ہیں، وہاں پر ہر وقت انسان پریشان ہی رہتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہاں سے کوچ کر جائیں، وہاں سے کوچ کر جائیں، دوسری جگہ ہجرت کر جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پہلے اس جگہ سے نکلے، چاہتے تو اسی جگہ کے اوپر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز ادا فرما سکتے تھے، بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو یہ سبق دیا کہ جہاں پر اس قسم کے اثرات پائے جائیں، جس طرح وہ قوم عاد اور سمود کی وہ جو بستیاں تھیں، حضور علیہ السلام ان سے گزرے، تو کیا حکم دیا کہ یہاں پر استغفار کرتے ہوئے اپنے سروں کو جھکا کر اور تیزی سے نکلو، اور جو آٹا ان پانیوں سے گوندا گیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بھی ضائع کرنے کو حکم دیا، جو کھانے پکائے گئے تھے وغیرہ، وہ حدیث پاک کا وہ مفہوم یہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے وہاں سے تیز کوچ کرنے کو حکم دیا تھا، ٹھیک ہے، یہاں پر استغفار کرتے ہوئے، تو یاد رکھو اس قسم کی جو بستیاں ہوتی ہیں گناہوں والی، یا جہاں پر شیطانی اثرات ہوتے ہیں، وہاں سے آگے گزر جانا چاہیے، وہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اس لیے آقا علیہ السلام دوسرے مقام کے اوپر آئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر وہاں پر نماز ادا کی، اور یہاں پر آپ کے لیے سنت جاری ہو گئی ہے، یعنی اب جو لوگ سو کر رہ جائیں نا، انہیں بھی حضور کی اتباع حاصل ہو جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس چاہتے نا، تو دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ آئی نہیں تنام ولا ینام قلبی، کہ میری جو آنکھیں یہ سو جاتی ہیں، دل نہیں سوتا، تو دل تو حضور محمد مصطفیٰ کا بیدار ہی تھا، اگرچہ یہاں پر بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ حضور کا اگر دل بیدار تھا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کیوں نہیں جاگے، تو بعض محدثین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ جو آنکھیں نا، ظاہری آنکھیں، سورج کے غروب اور طلوع کا تعلق ان سے، لہٰذا یہ سو گئی تھی نا جس وقت آرام کے اندر تھیں، تو طلوع اور غروب کا پتہ نہ چل سکا، دل کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہے،
دل کی بیداری کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ اور بعض محدثین نے یہاں پر یہ جواب بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس چاہتے تو حضور کو الہام فرما دیتے، حضور کو جگا دیتے، حضور کو کیا کرتے؟ جگا دیتے، الہام فرما دیتے، فرشتہ آ جاتا وہ اٹھا دیتا۔ یعنی یہ بات تو قطعی یقینی ہے نا، فرشتہ آ جاتا وہ اٹھا دیتا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ جگایا گیا۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے لیے ایک طریقہ جاری ہو جائے۔ وہ غالباً شفا شریف کی روایت ہے نا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لست انسی ولکن انسا، میں بھولتا نہیں ہوں، بلایا جاتا ہوں، تاکہ تم لاسنا اس قسم کے الفاظ ہیں، تاکہ تمہارے لیے ایک سنت طریقہ جاری ہو جائے۔ تو یہ ایک طریقہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو جگا دیتا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو، وہی فرما دیتا، الہام فرما دیتا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، لیکن اس لیے تاکہ تمہارے لیے ایک طریقہ جاری ہو جائے۔ اب تمہیں پتہ چل جائے کہ نماز قضا کس طرح ہوتی، ادا کی جائے گی، نماز قضا کا تمہیں پتہ چل جائے کہ نماز قضا کس طرح ہوتی، حضور کی تمہیں اتباع حاصل ہو جائے، تاکہ تم کہیں نیند کے اندر رہ جاؤ نا تو اس طرح کہ تم اس طرح نہ سوچو کہ آئے میرا یہ نقصان ہو گیا، آپ کو حضور کی اتباع بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اس بات کو آپ سمجھ گئے۔ تو یہاں پر جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں نا کہ ففزع، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک دم گھبرا کر اس طرف متوجہ ہوئے، تو محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس مقام کے اوپر یہ بھی لکھا ہے اشرۃ اللمعات کے اندر کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مقدس ہے اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیوں کے اندر نیند کے اندر کھوئے ہوئے تھے، خاص اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے اندر کھوئے ہوئے تھے، لہٰذا اس جانب سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو ظہور ہو گیا کہ صبح کا وقت اب داخل ہونے والا، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیوں کے اندر کھوئے ہوئے تھے، مشاہدے کے اندر تھے۔ تو وہ جو مشہود ہے نا، اس کے مشاہدے کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام اتنے زیادہ قوی ہو چکے تھے اور اتنا زیادہ اس طرف حضور جم چکے تھے کہ اس جانب سے ظہور ہو گیا، لہذا جس وقت ان تجلیات سے، اس استغراق کی کیفیت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام باہر آئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر ظاہراً آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے اوپر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے بلال کو حکم دیا کہ آپ اس طرح کریں، اقامت کریں۔ یہاں پر دوسری بات بھی یہ یاد رکھ لینا کہ ایک روایت کے اندر پھر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اذان کو حکم بھی دیا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، اذان تو نماز کا وقت داخل ہونے کے لیے اعلان ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، تو اب یہاں پر تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے سفر کے اندر بھی آپ ہوتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے نا، دوسروں کو تو جمع کرنا نہیں ہوتا، آپ 2 ساتھی ہیں 3 ساتھی ہیں، آپ کو وقت معلوم ہوتا ہے، لہذا وہاں پر اذان نہ بھی دیں تو آپ کو وقت تو پتہ، یہاں گھروں کے اندر ہے نا، آبادی اپنے رہائش کے اندر ہے، کاروباروں کے اندر ہے، تو پھر تو بازار کے اندر مسجد سے اعلان ہوتا ہے نا، اذان ہوتی ہے تو ہمیں کڑی کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہاں نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، لیکن یہاں پر سفر کے اندر یا جو آپ نماز قضا کر رہے ہیں وہاں پر تو ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، جس طرح اذان مشروع ہے وقت کے دخول کے لیے کہ وقت داخل ہو چکا ہے، وقت کے داخلے کی اطلاع دینے کے لیے، اس طرح اذان مشروع ہے ان کلمات سے برکت حاصل کرنے کے لیے، ان کلمات سے برکت حاصل کر۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اذان کو حکم دیا تھا ان کلمات سے برکت حاصل کرنے کے لیے، اور اب بھی جس وقت آپ سفر میں ہوں تو حکم کیا ہے، اذان بھی دیں اور اقامت بھی کہیں اور نماز بھی ادا کریں، یعنی نماز تو ادا کرنی جماعت کے ساتھ، اس کے لیے اذان اور اقامت بھی کہیں کہ ان الفاظ کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث پاک کے اندر بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور تو آگے بڑی حدیث نمبر 634 سے، یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے، فلا تقوموا، تم کھڑے نہ ہو، حتی ترونی فقد حرجت، یہاں تک کہ مجھے دیکھ لے کہ میں جس وقت دیکھ لو، یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ ٹھیک ہے، مشکل بات نہیں ہے، جب نماز کی اقامت کہی جائے تو جب تک مجھے باہر آتا نہ دیکھو آپ کھڑے نہ ہو۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کب تشریف لاتے تھے؟ جب حی علی الصلاۃ یہ ہوتا تھا تو اس وقت صحابہ پاک بھی پھر کھڑے ہو جاتے تھے، حضور کو دیکھ لیتے نا، اس لیے حی علی الصلاۃ کے اوپر کھڑے ہونا آج بھی ہم سنت سمجھتے اور یہ اعلیٰ درجے کا مستحب ہے۔ آگے بڑی حضرت ابو ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون، فرمایا جب نماز کھڑی ہو جائے نا تو فلا تأتوها تسعون، دوڑ کر نہ آؤ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، تو وقار کے ساتھ چلتے ہوا۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، دوڑ کے نماز کھڑی ہے نا کہ مجھ سے رکعت رہ نہ جائے، حضور نے اس بات سے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، دوڑ کے نہ آؤ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، تو وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، جو نماز تم پا لو اس کو پڑھ لو، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا،
اور جو نماز تم سے رہ جائے پھر اس کو مکمل کر لو، یعنی امام سلام پھیر لے اس کے بعد باقی اپنی نماز مکمل کر لو۔ وفی روایت لمسلم فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة، جب تم میں سے کوئی بندہ نماز کا ارادہ کرتا ہے نا فهو في الصلاة، وہ نماز کے اندر ہی ہوتا ہے، یعنی اس کو نماز کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی گھر سے آپ وضو کرتے ہیں نا کہ جماعت کا ٹائم ہو گیا، اذان مل گئی ہے، تو آپ گھر سے چلنا شروع ہو گئے تو آپ نماز کے اندر ہی ہیں، نماز کا ثواب آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جاری کر دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تیزی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ کم عقلی اور غفلت اور بے عقلی کی علامت ہے، حماقت کی علامت ہے کہ انسان نماز کے لیے تیز آئے۔ پھر ذہن کے اندر یہ جملہ رکھ لیں، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ کم عقلی کی علامت ہے، تیزی کی علامت ہے، بے عقلی کی علامت ہے، اور حماقت کی یہ علامت ہے کہ انسان اس طرح کرو نماز کے لیے تیز آ نہیں۔ سکینت تمہارے اوپر انتہائی وقار کے ساتھ، اچھے انداز کے اندر، معتدل قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے تم نماز کے لیے آؤ۔ آگے الفصل الثالث آ گئی ہے، تیسری فصل، اور اس تیسری فصل کی یہ روایت ہے، روایت نمبر 638۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ یہ طویل روایت ہے، اس کا صرف میں ترجمہ آپ کو کر دیتا ہوں، اور یہ روایت پیچھے گزر بھی چکی ہے، صرف تھوڑا سا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ بطریق مکہ، حضور مکے کے راستوں کے اندر تھے، رات کا وقت تھا، ووکل بلالا ان یوقظہم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کے حوالے یہ بات کی ہے کہ آپ اس طرح کرنا ہے، یوقظہم للصلاۃ، ہمیں تم نے نماز کے لیے جانا ہے، جگانا ہے۔ تو فرقد بلال سو گئے، ورقدوا حتی استیقظوا، یہاں تک کہ اس وقت جاگے، وقت طلعت علیہم الشمس، اور ان کے اوپر سورج طلوع ہو چکا۔ فاستیقظ القوم فقد فزعوا فامرهم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان یرکبوا حتی یخرجوا من ذلک الوادی، تو سارے گھبرائے ہوئے اٹھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے حضور نے وہاں سے کوچ کرنے کو حکم دیا، اس وادی سے باہر نکلیں۔ وقال ان ھذا واد بہ شیطان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وادی کے اندر شیطان کے اثرات ہیں۔ فرقبوا حتی حرجوا، آپ سوار ہوں اور باہر نکل جائیں، من ذلک الوادی، ثم امرهم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان ینزلوا وَأَن يَتَوَضَّؤُوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک مقام کے اوپر فرمایا یہاں پر آپ رکیں، یعنی اتر جائیں اپنی سواریوں سے، وَأَن يَتَوَضَّؤُوا، اور آپ وضو کریں، وَأَمَرَ بلال کو حکم دیا، أَن يُنَادِي لِلصَّلَاةِ أَوْ يُقِيمَ، بلال کو حکم دیا کہ آپ اذان بھی دیں اور یا پھر آپ اقامت کریں، یعنی یہ راوی کا شک ہے۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالناس، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ ثم انصرف وقد رأى من فضلهم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سلام پھیرنے کے بعد اپنی قوم کی طرف دیکھا، اپنے مقتدیوں صحابہ کی طرف دیکھا، وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فقال یا ایھا الناس ان اللہ قبض ارواحنا، لوگوں گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ ولو شاء لردها الینا فی حین غیر ھذا، پھر اللہ تعالیٰ لوٹا بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہ تو اس وقت یعنی صحیح وقت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہماری یہ روحوں کو لوٹا سکتا تھا۔ فاذا رقد احدکم عن الصلاۃ او نسیہا، تم میں سے اس طرح کوئی سو جائے یا بھول جائے، ثم فزع الیہا فلیصلیھا، تو پھر اس طرح کہ اس کو گھبراہٹ طاری ہو تو وہ اس طرح کرے کہ نماز پڑھ لے۔ کانا کما کانا یصلیھا فی وقتھا، جس طرح وہ اپنے وقت کے اندر نماز پڑھتا ہے، یعنی جس طرح تم وقتی نماز پڑھتے ہو نا اس طرح وہ نماز بھی پڑھو۔ ثم التفت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی ابی بکر الصدیق، پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ، فقال ان الشیطان اتی بلالا، بلال کے پاس شیطان آیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ بلال کے پاس کیا ہے؟ شیطان ہے، یعنی حضور نے اس کو دیکھا ہے۔ وهو قائم یصلی، اور وہ نماز کے لیے کھڑے تھے۔ فاضجعه، تو ان کو انہوں نے کیا کیا کہ لیٹا دیا، سلا دیا۔ ثم لم یزل یہدہو، پھر اس طرح کیا کہ وہ ابلیس کیا کرتا رہا کہ ان کو لوریاں دیتا رہا، کما یہداہ الصبی، جس طرح بچے کو لوری دی جاتی، حتی ناما، یہاں تک کہ وہ سو گئے۔ ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلالا فاخبر بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، فقال ابو بکر اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پھر بلال نے اس طرح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھا یعنی یہ بات حضور نے حضرت ابو بکر کو فرمائی نا، پھر بلال کو اپنے پاس بلایا، پھر جس طرح حضور نے حضرت بلال کو فرمایا، یعنی حضرت بلال نے خبر دی نا کہ یا رسول اللہ اس طرح میں سو گیا تھا، تو حضور نے وہی بات جو حضرت ابو بکر کو فرمائی تھی تو وہ حضرت بلال کو بھی فرما دی۔ تو حضور حضرت ابو بکر کے فقال ابو بکر اشہد انک رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ، یعنی یہ حضور کا معجزہ ہے نا، غیبی خبر ہے کہ حضور نے دیکھا ہے، مشاہدہ فرمایا ہے اپنی آنکھوں سے کہ
کہ حضرت بلال کے پاس اس طرح ابلیس آیا پھر ان کو تھپکاتے رہے. یہ حضور کا ایک معجزہ بھی ہے. اللہ اکبر. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے ان کو تسلی دی. وعن ابن عمر آخری روایت ہے، روایت نمبر 637. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصلتان معلقتان فی اعناق المؤذنین للمسلمین. فرما دو خصلتیں ایسی ہیں جو مسلمان مؤذنوں کی گردنوں کے اندر لٹکا دی گئی ہیں. کون کون سی؟ صیامہم و صلاتہم، ان کے روزے بھی اور ان کی نمازیں بھی. یعنی مؤذنین کیا ہیں؟ امانت ادا کرنے والے ہیں، تمہیں بتانے والے ہیں تمہارے روزے کا ٹائم ہو گیا ہے، سحری تمہاری ختم ہو گئی ہے، یہ تمہاری سحری کا ٹائم ہے، اب تمہاری سحری ختم ہو گئی ہے، اب تمہارا روزہ ختم ہو گیا، اب تمہاری افطاری کا ٹائم ہے، اب تم افطاری کرو. اسی طریقے سے جس وقت اذان کا وقت ہوتا ہے، وہ نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو وہ اذان دیتے ہیں، تمہیں اطلاع دیتے ہیں. تو یہ دو ڈیوٹیاں ان کی گردنوں کے اندر رکھ دی گئی ہیں. کون کون سی؟ نماز کے اوقات بھی اور روزے کے بھی. تو یہ نماز کے حوالے سے اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ یہ امانت دار ہے نا، مؤذن جو ہوتے ہیں نا یہ امانت دار ہوتے ہیں. تو یہ امانت ان کے پاس اوقات امانت ہوتے ہیں، سحری افطاری کے، اسی طریقے سے نماز کے. اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.